बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हमारा गुफ्तगू DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से आज बात की है और इसके साथ साथ जनरल फैज़ का जो मिलिट्री कोर्ट मार्शल हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने एक वाज़ेह इशारा दे दिया है कि खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज किसी भी सियासी जमात की हिमायती नहीं है और ना ही किसी की मुखालफत है। हम अपने प्रोफेशनल अंदाज में काम जारी रखे हुए हैं। आप इसके साथ साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ़्तारी कल इस्लामाबाद की एक अदालत ने जारी किए थे, वो आज मनसूख हुए हैं। इस पर भी हम आज बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब ये बताएं कि आज तो DGISPR ने एक तो दहशत गर्दी के हवाले से बात की है, बलूचिस्तान में कुछ मैकेनिज़्म उन्होंने दिया है और इसके साथ साथ जनरल फैज़ के ट्रायल के बारे में बात की है और ये कहा है कि फ़ौज के अंदर एक कड़ा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है जिस पर हम अमल पैरा हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रोफेशनल इदारा है, जी होना चाहिए, कड़ा इंतज़ाम होना चाहिए। हमारी अदालतों में भी कड़ा इंतज़ाम होना चाहिए, जी इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, इंतकाम पे मबनी नहीं होना चाहिए। जी। तो ये तो अच्छी बात है। और मुख्तलिफ सवाल भी उन्होंने लिए हैं और उनके जवाब में उन्होंने एक वाज़ेह इशारा दिया है कि अगर जनरल फैज़ का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो चूँकि कानून के मुताबिक अगर कोई फ़ौजी ऑफिसर किसी सियासतदान को इस्तेमाल करता है या कोई सियासतदान किसी फ़ौजी ऑफिसर को इस्तेमाल करता है अपने मफादात के लिए, तो उसका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। यानी कि एक वाज़ेह इशारा है खान साहब की तरफ। नहीं नहीं, वाज़ेह इशारा नहीं है वो। बुनियादी तौर पे जहाँ तक आर्मी एक्ट की बात है, उसके हवाले से यकीनी तौर पे ऐसी फ़िज़ा बन सकती है। जी और आप जो कह रहे हैं ना कि खान साहब की तरफ इशारा दिया, खान साहब का तो उन्होंने नाम लिया ही नहीं। जी और अगर आपने भी ये ज्यूम किया है तो ठीक है, वो जब ऐसा कोई इकदाम करेंगे तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी हम चैलेंज करेंगे, देखेंगे कि वो किस तौर पे जो है वो उसकी एजम्पशन जुरिस्डिक्शन की होती है। अभी तो ज़ाहिर है वो मफरूज़ों पे जो भी काम कर लें कानूनी तौर पे मुमकिन है। जी। लेकिन आप गुज़श्ता रोज़ भी हमने इस पे बात की थी, खान साहब तो पहले ही अदालत जा चुके हैं कि मेरा ट्रायल हो सकता है, तो अब तो शायद मफरूज़ा नहीं रहा। देखिए, जब तक कोई काम हो नहीं जाता वो मफरूज़ा ही रहता है। जी। और ख़ान साहब ने जब ऐसी बात की तो हो सकता है कि उसका पस मंज़र मुख्तलिफ हो, या हो सकता है कि पस मंज़र यही हो। पस मंज़र यही है ना कि उनका अगर ऐसा है, मिलिट्री ट्रायल का उनको खदशा है, तो देखिए, वो अदालत चले गए हैं, हाई खदशा कोर्ट से तो रुजू कर लिया। है ही। उन्हें ये भी खदशा था कि मुझे ये लोग जेल में डालेंगे, डाल दिया। उन्हें ये भी खतरा था कि मुझे ये कनेक्ट नहीं होने देंगे, ये कंप्यूटर्स के ज़रिए तो अभी अभी है तहरीक इंसाफ में अदालतों के साथ। तो कुछ परेशानी की फ़िज़ा है। अगर वो आज तो वाज़ेह इशारा मेरे मेरे सोच के मुताबिक तो मिल चुका है। परेशानी बात यह है कि परेशानियां तो अपनी जगह पे है ना। जी जाहिर है कि आजमाइश इम्तिहान से गुजर रहे हैं। एक तरफ कफस में डालने वाला है, दूसरी तरफ सयाद बैठा हुआ है। जी यहाँ तो कफस और सयाद वाली बात हो गई है। जी। तो जाहिर है कफस में रहने वाला कफस के हिसाब से सोचेगा और सयाद ने अपने हिसाब से बात करनी है। अच्छा, आप ये बताएं भट्ट साहब, कानूनी तौर पे आप कैसे देखते हैं फैज़ हमीद साहब के ट्रायल को? इतने ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस हैं और आज ये बात भी उन्होंने की, अहमद शरीफ साहब ने जो कि DGISPR हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज का जो मेकनिज़म है वो पहले इल्ज़ामात का मुकम्मल जायज़ा लेता है, उसके बाद उनकी तहकीकात के बाद ही सबूतों की रोशनी में ही कोई ऐसी कार्रवाई कोर्ट मार्शल तक की नौबत आती है। तिलिस्माती कैफियत तो है नहीं ना। FIA को देख लो, वहाँ पे भी पहले इंक्वायरी होती है, शहादत की गुंजाइश हो, शहादत मौजूद हो तो ट्रायल के लिए चला जाता है। इवन जनरल लॉ जो है उसमें भी इंक्वायरी की प्रोविज़न मौजूद है। जब शिकायत आए तो उसका जायज़ा लिया जाता है, अगर उसमें एविडेंस हो तो फिर वो कॉग्निजेबल बनता हो तो फिर FIR भी कर सकती है, फिर उसके बाद ट्रायल भी चल सकता है। तो ये सारे प्रोसेसेस, वो कोई मुख्तलिफ लॉ नहीं है। जी बाकी लॉज भी वैसे ही हैं, बस ये है
کہ چونکہ ان کی زبان مبارک سے یہ بات نکلے تو لوگوں کو مختلف محسوس ہوتا ہے. جی وہ بھی اسی طرح کی مخلوق ہیں جیسے کہ پاکستان میں رہنے والی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ادارہ ہے، ادارے کے حساب سے بات کرتے ہیں، اس کی تعظیم اپنی جگہ پہ ضروری ہے. جی. اور خصوصاً وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو ایسی ایکٹیویٹیز تھیں کہ اس کی بنیاد پر ہی ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. وہ میں ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہیں، اور ڈیٹرنس وہ ان کا سب سے پہلا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، جب سامنے آئے گا تو دیکھیں گے نا. اب تو اتنی زیادہ چیزیں سامنے آ چکی کیا ہیں، سامنے آیا مجھے بتاؤ. بہت کچھ. ایک تو ٹاپ سٹی بتاؤ. اسکینڈل کے علاوہ ہاں. ان کے یہاں پہ کرپشن کے علاوہ جو ان کے 9 مئی سے ان کے ریلیٹڈ معاملات ہیں، سیاسی جماعتوں سے رابطے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب سے یار یہ رابطے آپ کہاں ہیں. سے بول رہے ہو؟ بہت ساری چیزیں اس یہ آپ وقت کہاں سے میڈیا میں بول رہے ہو؟ موجود ہیں. کہاں سے بول رہے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر جو ان کا دباؤ رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس وقت ان کے خلاف ایک پوری ایک چارج شیٹ ہے. دیکھو جب چارج شیٹ آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے. جی ابھی تو اگر چارج شیٹ آئی ہوئی ہے تو پھر آئی ایس پی آر کو کیوں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ جی سیدھی چارج شیٹ ہی ڈکلیئر کرے نا. ٹھیک ہے، یہ کیوں؟ یہ ڈیٹرنس ہے، یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے ہے. شاید ماحول بنا رہے ہوں جی اس بات کا کہ انہیں لا کے فوجی عدالت میں انہوں نے ٹرائل کرنا ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے. بات سنو، ہمارے ملک میں کچھ بھی ممکن ہے. جی یہ یاد رکھو، افتخار چودھری کو دیکھو، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ بس اس کا قصہ ختم، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، یہ has been removed. پھر اس پہ نظر ثانی ہوئی، سپریم کورٹ نے کہا نظر ثانی میں بھی کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز قصہ ہے، ختم. آپ نے دیکھا کہ وہ پھر آگے بیٹھ گیا جی عدالت کے اعلیٰ ترین فیصلوں کے باوجود. اور جانتے ہو سپریم کورٹ نے پھر کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں تھا. بس حکم حاکم مرگ مفاجات، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ تو وہ بندہ جو پاکستان کا شہری نہیں ہے، ایک ہی رات میں آ کے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بنتا ہے معین قریشی کے نام سے، وہ ہمارا وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے. دیکھو ہم ایک آزمائش سے شوکت گزرے. عزیز صاحب، ہاں نہیں ان کا بھی قریشی، ہاں شوکت عزیز کا بھی شناختی یہ کارڈ بھی. بنا تھا اب دیکھو مشرف نا، کے ٹائم. اب دیکھو یہ باتیں تو ہوتی ہیں نا، تو جی. آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، کسی سے بھی کر سکتے ہو. میں اس چیز سے یہ مختلف نہیں سمجھتا. میں آپ کو ایک بات بولوں، کوئی کہتا ہے کہ ہم انصاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر اس میں انتقام نہ ہو اور آپ واقعی انصاف کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، آئین اور قانون کے مطابق کیجئے. اگر کوئی مجرم ٹھہرتا ہے سزا دیجئے، اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو سزا مت دیں، اسے فارغ کریں. جی. میں تو ایک بات بولوں، 200 کے قریب مقدمات بنا دیے عمران خان پہ، جیل میں ڈال دیا، جی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ وہاں پہ دیکھو، آخر دیکھو یار، ٹرمپ کو دیکھ لو کتنے کیسز بنے، وہ اپنی صدارتی کیمپین چلا رہا ہے، جی اسے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی موو کرے. تو یہاں پہ جو ہو رہا ہے نا، وہ اچھا ووٹ دینے والے کو پتہ نہیں کہ میرا ووٹ جو ہے وہ کوئی اثر ڈالے گا بھی کہ نہیں ڈالے گا. راتوں رات آپ رزلٹ تبدیل کر لو، کچھ بھی کر لو نا، وقت پہ الیکشن مت کرو، الیکشن کو ڈیلے کر دو، آئین کی پروویژنز کو آپ سزا ہو دھکا دے سکتی دو. ہے جنرل فیض کو، کیا سمجھتے ہیں؟ بھٹو کو ہو گئی کہا تھی، تو جا رہا تھا کہ کیپٹل پنشمنٹ. بھٹو کو ہو گئی تھی، جی بھٹو کو ہو گئی تھی. دیکھو کتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. جی سزا تو تم کسی کو بھی دے ہی رہے ہو نا، جی. سزا تو دے رہے ہو. دیکھو خان آیا، بٹ صاحب آپ دیکھو قانون کے شعبے سے آپ کا تعلق سنو ہے. میری بات، میں فیکٹس کو دیکھتا ہوں. جی خان صاحب آئے نا، تو کیا ان کے آنے میں فوج کا ہاتھ نہیں تھا؟ جی کیا ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تھا؟ جی اسٹیک ہولڈرز بھی ساتھ تھے اور یہ بھی آئے تھے. جی ہمارے حکومتیں جو بنتی ہیں تو کیا اس میں اسٹیٹ کرافٹ کا ہاتھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ہر چیز میں ہاتھ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھ لو نا کیسے موقع پہ وارنٹی گرفتاری نکل آئے وزیر اعلیٰ کے پی کے، جی جی جبکہ 2 دن کے بعد وہاں پہ ہونا ہے جی جلسہ. آ گیا نا جی جی. انہیں آ کے وزیر اعلیٰ کو آ گیا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قانون کے شعبے سے تعلق ہے نا، تو پھر آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، سب کچھ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ آپ تو ایک قانون، کیوں نہیں ایک کہہ پارٹی سکتے؟ کے ہم انتظار اتنے بھی عرصے سے ہیں. نہیں کہتے تھے. آپ تو اس قانون کے ہم نظریے سے بات کیجیے، قانون کے مطابق بات قانون کے کیجیے مطابق کی کہ بات کیا کر رہے ان کے ہیں. خلاف اتنی ایویڈنس ہے دیکھو کہ ان کو قانون سزا ہو کے سکتی ہے. مطابق ہی بات کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے تھے جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، جی کہتے تھے نا. جی آج بھی ہم کہہ رہے ہیں رول آف لا کی بات کرو. جی اس وقت بھی فیئر ٹرائل کی بات تھی، آج بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. جی آخر محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس آیا تھا کہ میری ریکارڈنگ کرتے ہیں فونز کی، آیا تھا. جی اب 6 ججز نے کہہ دیا
اور پھر ساری ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, فیصلے آئے نا. جی جی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے آئین میں آیا آرٹیکل 10A, وہ ڈالا گیا کہ فیئر انویسٹیگیشن, فیئر انکوائری, فیئر ٹرائل کرو. ہم تو اسی کے لیے قانون دان ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں نا. جی. بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جی ماحول ایسا ہے کہ ہر چیز پراگندہ اور آلودہ محسوس ہوتی ہے, تو اس لیے وقت پہ ماحول ہماری ایسا بات. بنا دیا گیا ہے بٹ صاحب, آپ کی بات درست ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہو رہی, اور اگر کچھ حقیقت, کوئی سچائی سامنے آتی بھی ہے تو وہ اتنی دھندلا جاتی ہے ہمارے اس ماحول میں. جب ISPR کہے گی کہ فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے جی تو لوگ کیا اسے کنزیوم کریں گے, انٹرپریٹ کریں گے, پوری پاپولر سپورٹ تو بیٹھ جائے گی نا کہ یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جی ہمیں اشارہ دے رہے ہیں نا, جیل میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو ہم تو یہ سوچیں گے, تو یہ ایسا ماحول جب بنایا جائے گا تو ہم اس کا اثر کیسے نہیں لیں گے؟ جی ہم تو اثر لیں گے. اب وہ بھلے کہتے رہیں گے کہ ہم نے تو ٹیکنیکل بات کی ہے, لیگل بات کی ہے, تو ہم ٹھیک ہے کہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیگل بات کی ہے. اب ہم بھی اسے کنزیوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس لیگل بات کو ہم کیسے بتائیں کہ یہ مسکنسیو نوشنز ہیں. جی. تو دیٹ از ٹو بی سین. اچھا, بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اگلے موضوع کی جانب. ایک تو دو موضوعات کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں بٹ صاحب. کل گورنر صاحب نے یہ کہا کہ اب علی امین صاحب کو یہاں پہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, اور دوسرا آج ان کی ضمانت بھی ہوئی ہے, جو گزشتہ روز ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے, تو اسی عدالت نے آج وہ وارنٹ کینسل بھی کر دیے ہیں, اور علی امین صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی راہداری ضمانت لے لی ہے. بات یہ ہے, میں نے کیا کہا, وہ ہے مولا جٹ, وہ ہے نوری نتھ. ٹھیک جی. ہے, اب نوری نتھ آ کے اخباری بیان دیتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ 2 سطور لکھ کے بھیج دینا, جی. اور وزیر اعلیٰ کو کہے کہ بھئی اعتماد کا ووٹ لو. اب وہ کہہ کیوں آئینی رہا ہے, طریقہ لکھ تو کے کیوں یہی نہیں ہے. بھیج رہا؟ تو آئینی طریقے کو مانے بھی تو صحیح. جی جی وہ ہارے الیکشن ان سے, وزیر اعلیٰ سے, اور آگے گورنر بن گئے. یہ آمیزش تو دیکھو نا, خوبصورت سی ہے. جی. تو وہ اگر ایسا سمجھتے ہیں, اور واقعی ایسا سمجھتے ہیں, تو لکھ کے بھیج دیں. میری ایک بات سنو, علی امین گنڈاپور ہو یا زید عمر بکر حارث, کوئی بھی جی قانون سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے اگر ان کے پاس میجورٹی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میجورٹی نہیں ہے تو آئے نو کانفیڈنس لے آئے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ سے لینا چاہیے, وہ لکھ کے بھیجے. جی. اور گورنر کیا تو اعتماد بیانات دینے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانات دینے کی بجائے وہ اپنے آئینی اختیار استعمال کریں. اگر اس کے پاس ایسا حق ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بات میں صادق ہے تو کرتا پھرے نا. جی. عوام کے ساتھ کیا کھیل وار ہو رہا ہے؟ یعنی ہر کوئی بات اپنا کام کرنا نہیں ہے, عوام کو ٹارچر کرنا ہے. جی. اور یہ ان کی سیاست ہے, اور سب ملے ہوئے عوام کو ٹارچر کرنے کے لیے. مہنگائی ان کے نصیب میں, بجلی نہ ملنا ان کے نصیب میں, روزگار ان کا کا نہ کسی کو ہونا خیال ان کے نہیں ہے. نصیب میں. انہوں نے اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے پوری قوم کو مفلوج کرنا ہے, تو یہ تو وہ کریں گے. آج راہداری ضمانت بھی ہوئی ہے علی امین ہاں صاحب کی. ٹھیک. علی امین صاحب کی یہاں سے بھی ہوئی ہے, اور اس عدالت نے بھی وہ وارنٹ کینسل کر دی. ہاں بالکل ٹھیک. ٹھیک. تو اچھا ہے نا, وہ چلے گئے قانون کے آگے سرنڈر کر دیا. یہ تو قابل تعریف بات ہے. جی جی. آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم عدالتوں کا حالانکہ احترام اب کرتے ہیں. بنیادی طور پہ امبیرسمنٹ ہے جو جی. کریٹ کی جاتی ہے, جی. لیکن اچھا ہے نا, سرنڈر کر دیا انہوں نے آ کے قانون کے سامنے. جی جی. بہت یہ تو شکریہ قابل بٹ ستائش بات صاحب ہے. اس اچھی خبر کے ساتھ کہ PTI کو جو ہیں وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے 8 ستمبر کا جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. تمہیں جلسے کی اجازت تو پہلے بھی ملی تھی, ابھی بھی ہے, ہم تیاری بھی پوری کر رہے ہیں. جی. تمہیں یقین ہے کہ انتظامیہ کریکٹر کا مظاہرہ جی جی کرے گی؟ بالکل, مجھے یقین نہیں, کریکٹر کی بات نہیں کر رہا, ہاں, تحریری طور پہ انہیں وہ اجازت تو مل گئی ہائی ہے. کورٹ نے بھی دی تھی. جی جی. اور ہم تیار بھی ہیں. جی جی. وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. تو بہرحال یہ اچھی خبر ہے تحریک انصاف کے لیے, اور اب دیکھتے ہیں جلسہ کس انداز میں آگے بڑھتا ہے. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.